बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 30 सितंबर 2025 मंगल का दिन है। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से आगाज़ करते हैं जो कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है, पशीन स्टाप पे FC हेडक्वार्टर पे ख़ुदकुश हमला हुआ है, जिसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद शहीद हो गए, जबकि 5 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को मौके पे ही हलाक कर दिया है। हमले के बाद, गेट पे हमले के बाद जो ख़ुदकुश हमला हुआ, उसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी 5 दहशतगर्दों की तरफ से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको ढेर कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया। ये एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की थी कि अंदर इनको दाखिल नहीं होने दिया गया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ एक बार फिर खामोश मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान में, ये जलालाबाद का नाज़रीन जो इलाका है, यहाँ पे पहले पाकिस्तान की करेंसी चलती थी, अब अफ़गान तालिबान ने मना कर दी है। तो जलालाबाद और ये नंगरहार ये ऐसे ही समझे जैसे पेशावर के पाकिस्तान के इलाके हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों का आना जाना बड़ा ज़्यादा था। अब तालिबान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान का वो जो कालदार पाकिस्तानी रुपया था, पाकिस्तान का रुपया था, वो भी बंद कर दिया गया है। मगर यहाँ पे पाकिस्तान का अमल दखल ज़्यादा होता है। यहाँ पे TTP के कमांडर भी कुनड़ में और नंगरहार में पाए जाते हैं। एक बार फिर जो खामोश मुजाहिदीन हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई डाली है और TTP के एक अहम कमांडर जलील उर्फ कसाबे, इसको कसाबे के नाम से जाना जाता था, उसको जो है वो हलाक कर दिया और उसके 2 साथी जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। बलूचिस्तान खुजदार में बीले के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई बमबारी की गई है, ज़मीनी फ़ोर्स से कार्रवाई की गई है, 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, 10 बीच में ज़ख्मी है। एक बड़ी कार्रवाई थी। आज़ाद कश्मीर के बारे में नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हालात है ठीक नहीं और 24 घंटे का टाइम दिया है। अब कश्मीरी दारुल हुकूमत उसका घेराव करेंगे। अगर ये मुतालबात नहीं माने गए और हुकूमत से बातचीत भी बंद कर दी है कि इंटरनेट सर्विस बहाल करें, इस्लामाबाद पुलिस को वापस निकाल लें और जो सुधीर नामी एक शहीद हुआ है मुजाहिरीन में से, उसके जो मुल्ज़िमान हैं उसको गिरफ़्तार करें, कोई बातचीत सरकार से नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान किया है कि कश्मीर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं नाज़रीन, मुजाहिरीन जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। सारे एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है। डिटेल से इस पे बात करते हैं नाज़रीन। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमारी वीडियो को देख लेते हैं तो काइंडली एक लाइक कर दीजिएगा। अगर जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, पशीन स्टाप पे जो FC का हेडक्वार्टर है। बड़ा मसरूफ़ शाहरा है ये। यहाँ पे वो वीडियो भी जारी कर दी गई है, मगर चूँकि YouTube की कुछ पॉलिसी ऐसी है, एक हमको स्ट्राइक मिल चुकी है, हम नहीं चाहते हैं दोबारा कोई इस तरह स्ट्राइक हो। जैसे वो टकराई है नाज़रीन, अंदर दाखिल हुई है, गेट को उड़ा दिया है। तो ये जो दहशतगर्द थे ये उतरे और ये कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरीके से दाखिल हो जाएं। पूरी एक प्लानिंग थी, अंदर जाके कब्ज़ा करना था और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनको बंदे चाहिए होते हैं कि इतने बंदे हमने शहीद कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे ही हमला हुआ, गेट का दरवाज़ा जो है वो तोड़ा गया, वो तबाह हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और 5 दहशतगर्दों को अंदर दाखिल होने ही नहीं दिया, उनको बाहर से ही हलाक कर दिया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अगर ये अंदर जाते तो नाज़रीन बड़ी तबाही होती, मगर आम चूँकि शाहरा बड़ी मसरूफ़ थी तो बीच में आम सिविलियन जो है उनकी जानें भी गई हैं। 33 बीच में ज़ख्मी बताए जाते हैं। अभी तक 10 अफराद जो है, 3 सिक्योरिटी एहलकार उसमें FC के हैं जो शहीद हो गए हैं, गेट पे जो मौजूद थे, और आम लोग जो हैं, ख़वातीन और बच्चे, वो भी बीच में शामिल हैं। 33 अफराद बीच में ज़ख्मी हैं। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं बलूचिस्तान में, कोयटा में। TTP और BLF की कार्रवाइयाँ जो है वो मुसलसल उसमें एक बार फिर तेज़ी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान जैसे ही दुनिया में एक मकाम इस टाइम पे पाकिस्तान को मिल रहा है, पाक भारत जंग के बाद हमने देखा है ये मौजूदा हुकूमत जो है, एक तो PDM की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत जैसे गई, तो PDM की गवर्नमेंट आई, उसमें हमने कुछ ख़ास देखा नहीं।
اور یہ جو موجودہ حکومت نے ٹائم گزارا ہے شہباز شریف کی موجودہ حکومت نے، اس میں بھی کوئی خاص کارکردگی تھی نہیں، مگر جو اہم رول پاکستان اور بھارت کی جنگ نے پلے کیا ہے، اور اس میں پورے عوام پاکستان کی افواج کی پیچھے کھڑے رہے اس جنگ میں، اور وہ جنگ پاکستان نے جب 4 دن کے اندر جیت لی، اس سے پاکستان کے امیج میں بہتری آئی ہے، اور صرف بیرونی ممالک نہیں، پاکستان کے اندر بھی جو حکومت ایک کمزور پوزیشن میں تھی وہ ایک بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے۔ تو یہ ٹی ٹی پی والے نہیں چاہ رہے، بی ایل ایف والے نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کا دنیا میں ایک مقام ہو اور پاکستان بہتری کی طرف جائے۔ شدت پسندی اور دہشت گردی افغانستان سے بھجوائے جا رہے ہیں، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود پھر بھی تھوڑا بہت 19-20 ہو رہا ہے، حالانکہ ہم نے بڑی مدد ایران کی ہے اور ایران نے ہمیں شورٹی بھی دلائی ہے، مگر اب ناظرین وہاں پہ ایک اسرائیل بھی لگا ہوا ہے بلوچستان میں، وہ بھی حالات خراب کر رہا ہے، اور انڈیا تو کھلے عام ان کے میڈیا چینلز اور دیگر جو ہیں کھلے عام سپورٹ کرتے ہیں، اور جو ان کی را کی ایجنسی ہے وہ اب بھی باقاعدہ فنڈنگ کر رہی ہے، اور بی ایل اے والے خود کہتے ہیں، بی ایل اے اور بی ایل ایف والے، کہ ہم ہر کسی سے فنڈنگ لیتے ہیں مگر ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ بلوچستان کے علاقے خوزدار میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، جس میں 7 دہشت گردوں کو فضائی حملے ان پہ کیے ہیں، کوڈ کاپٹر کو استعمال کیا ہے اور زمینی حملے کیے، بیچ میں 7 دہشت گردوں کو بی ایل اے کے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، 10 بیچ میں زخمی ہیں۔ تو ایک اور بڑی کارروائی تھی جو سیکیورٹی فورسز کی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ناظرین جو ایک بڑی کامیابی اس ٹائم پہ ملی ہے، افغانستان جلال آباد جو کنڑ روڈ پہ ہے، وہاں پہ جو ٹی ٹی پی اس ٹائم پہ وہاں پہ زیادہ موجود ہے افغانستان میں۔ تو ٹی ٹی پی میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان طالبان کو جنہوں نے ٹی ٹی پی کے ان دہشت گردوں کو جو پاکستان سے جا کے وہاں پہ آباد ہے اور پاکستان میں کارروائیاں انہوں نے کی ہیں۔ ایک جلیل الیاس عرف قصابے، ان کے ساتھ 2 ساتھی تھے، یہ جلال آباد کنڑ روڈ پہ ان پہ فائرنگ کی گئی ہے خاموش مجاہدین کی طرف سے، اور ان کو ہلاک کر دیا، ان کے 2 ساتھی جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ تو یہ مسلسل کارروائیاں جو ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف کہ ٹی ٹی پی کو نامعلوم افراد نے ہلاک کر دی ہے، ان کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے، اور جب نامعلوم افراد کا ورڈ آتا ہے تو ناظرین جب ان کو تحفظ دینے والے افغان طالبان ہیں وہاں پہ، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ ان کو مارنا کتنا مشکل ہوگا۔ مگر جو خاموش مجاہدین ہیں وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، یہ ایک ٹارگٹ کو سیٹ کر لیتے ہیں، اس پہ مہینوں کام ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے اپنے ٹارگٹ کے جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں۔ تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو خاموش مجاہدین کی ہوئی ہے جلال آباد کنڑ میں، جو جلیل الیاس عرف قصابے کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ساتھ ناظرین اس ٹائم پہ آزاد کشمیر کے حالات جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کل بھی اس میں فائرنگ ہوئی، دونوں اطراف سے دعوی کیے گئے، اور اب مکمل طور پہ آزاد کشمیر میں جو انٹری پوائنٹ ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ مطلب آزاد کشمیر میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اسلام آباد کی پولیس اندر گئی ہے، جو ایکشن کمیٹی ہے ان کا اوپنلی اعلان ہے کہ انٹرنیٹ سروس جب تک بحال نہیں ہوگا، اسلام آباد پولیس جب تک واپس نہیں جائے گی، سدیر جو ہمارے ایک ورکر کو شہید کیا گیا ہے جس کی کل ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس کے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، سرکار سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جو مطالبات کل انہوں نے رکھے تھے اس پہ ناظرین ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ پورے آزاد کشمیر کے عام مطالبات تھے، آٹے کے تھے، بے روزگاری کے تھے، کوٹا سسٹم کے تھے، انٹرنیٹ کے تھے، بجلی کے تھے، ملازمتوں کے تھے۔ تو ایسے بہت سے عوامی مسائل تھے جو حکومت سے ڈیمانڈ کیے جا سکتے ہیں اور حکومت سے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اور حکومت سے یہ جو عوام ہے آزاد کشمیر کے جہاں کہیں کے عوام بھی ہوں تو وہ اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ اپوزیشن کے مین کام ہوتے ہیں، چونکہ پاکستان میں اپوزیشن جو ہے وہ اس ٹائم پہ نہ مرکز میں آپ کو صحیح طریقے سے دکھائی دے رہی ہے، اور نہ ہی آزاد کشمیر میں آپ کو صحیح طریقے سے وہ پریزنٹ کر پا رہی ہے، عوام کی نمائندگی کر پا رہی ہے۔ جہاں پہ مکمل آزادی ہوتی ہے حکومت کو اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن نہیں ہوتی، تو پھر حالات اسی طرح ہوتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر کے حالات پہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو اس کی حکومت فوری طور پہ وہاں پہ بنا دی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹکٹ پہ کسی بھی پارٹی سے جیت کے آئے ہیں، آسانی سے وہ آزاد کشمیر میں جو نئی حکومت بنتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ناظرین
ایک تو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ مظاہرین نے گھیراؤ جو ہے وہ کشمیری دارالحکومت کا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا اعلان ہے کہ گھیراؤ کرنے کے بعد یہ موجودہ حکومت ہم ختم کر دیں گے جب تک ہمارے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے جو مطالبات ہیں جو ہم نے کیے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا۔ زیادہ مظاہرے جو اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں، تتا پانی میں، مظفر آباد میں، راولاکوٹ میں بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے، میرپور خاص میں جو ہے وہ ایک بڑا ریلا نکلا ہے، پلندری میں، ارجا میں، باغ میں اور بمبر پہ، عباس کوٹ پہ، ڈڈیال میں، حویلیہ کہوٹا وہاں پہ بڑا مظاہرہ ہوا ہے، بلوچ میں، ہجرا میں، تقریباً سارے آزاد کشمیر میں اس ٹائم پہ جو جموں کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی ہے، وہ آپ کو نظر آئے گی، اور اس کا جو احتجاج ہے وہ کافی اس ٹائم پہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مسلم کانفرنس جو ہے وہ ایک آدھ مظاہرے وہاں پہ کر رہی ہے، ناظرین ان مظاہرین میں زیادہ تعداد عوام کی نہیں نکلتی۔ ان کے مطالبات میں جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، 2 اہم مطالبات تھے، اس پہ لوگوں نے کل ہم سے سوالات بھی پوچھے کہ یار ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ مہنگائی ہے، وہاں پہ ظلم ہے، وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ظلم زیادتی تو پورے پاکستان میں ہے، بے روزگاری پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی نوکریاں نہیں ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ ہر سال پاکستان سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ عوام کو، نوجوانوں کو ڈگریاں حاصل کر کے ان کو پھر روزگار نہیں ملتا۔ پہلے تو چلو گلا کرتے تھے کہ یار تم 3rd گریڈ کی ہو، آپ کے نمبر اچھے نہیں ہیں، ڈی گریڈ ہو۔ اب تو جو 1st 2nd 3rd آتے ہیں، پہلی 10 پوزیشن پہ ہوتے ہیں، BA BSc کر لیتے ہیں، ان بیچاروں کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ تو روزگار پاکستان میں ہے نہیں، اس لیے ملک سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم نے کل مظاہرے میں دیکھا ہے کہ باڑ میں جائے پاکستان کے نعرے لگائے گئے ہیں، باڑ میں جائے پاکستان کے نعرے لگائے گئے ہیں، کتے سے تشبیہ دی گئی ہے پاکستان کو۔ تو یہ نعرے جو ہیں وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے رشتہ دار ہوں گے، اسلام آباد کے ہوں گے، پنڈی کے ہوں گے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ جس طرح آپ مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے، ان چیزوں پہ صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ اور آپ کے مطالبات، اس سے پہلے بھی آپ نے مطالبے رکھے، 5 روپے یونٹ، 3 روپے یونٹ، پورے پاکستان میں صرف بجلی کے 3 روپے اور 5 روپے یونٹ آپ کو مل رہے ہیں۔ آپ بلیو کریں 50 80 ہزار 90 ہزار روپے لوگوں کے پیچھے بل آ رہے ہیں، اور حکومتیں جو اس ٹائم پہ پریشان ہیں، یہ موجودہ حکومت جتنا بھی اچھا کام کر لے، جب تک یہ بجلی کے بل کنٹرول نہیں کریں گے، عوام کی مشکلات کم نہیں کریں گے، بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کریں گے، آگے جا کے پھر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اگر ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو بڑا مشکل ہوگا ان حکومتوں کو ووٹ دینا۔ تو آزاد کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، فوری طور پہ وفاقی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ یہ ایک حساس علاقہ ہے، اس ایسے علاقے میں اس طرح کے احتجاج اور پورا کشمیر جو اکٹھا ہوا ہے، یہ سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ دشمن ملک بھی نظر رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی گڑبڑ چاہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حالات خراب ہوں، اور دنیا کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا جائے کہ دیکھیں آزاد کشمیر میں بھی بربریت ہو رہا ہے، ظلم وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا۔ مگر چونکہ ان کے 2 مطالبات ایسے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز جو باہر سے ہوں گی وہ یہاں پہ نہیں آئیں گی، اور جو 12 نشستیں ہیں خصوصی طور پہ جموں کشمیر کے لیے، 200 300 ووٹ لے کے، جو ملک کے مختلف حصوں میں اس ٹائم پہ رہتے ہیں، تو وہاں کے آزاد کشمیر کے لوگ کہنا ہے کہ ان کی کوئی نمائندگی ہے نہیں، عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں، ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، کیسے ان کو 12 سیٹیں دی جائیں؟ ان 12 سیٹوں پہ ہی آپ حکومت تبدیل کرتے ہو، اور آپ ان 12 سیٹوں پہ ہی کھیلتے ہو، پورا نظام آپ نے بنایا ہوا ہے، ان کو ہمارے کوٹے سسٹم سے آپ سب کچھ دے رہے ہو۔ دوسری طرف سے وفاق کا کہنا ہے کہ یہ شناخت ہے جموں کشمیر کی، انڈیا کا جو مقبوضہ جموں کشمیر جو ان کے قبضے میں ہے، وہاں پہ گلگت بلتستان کی 24 سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں گلگت بلتستان کے نام سے، اور وہاں پہ خصوصی سیٹیں وہاں پہ بھی ہیں، تو یہاں پہ 12 ہیں۔ اب ٹھیک ہے، یہاں سے حکومتیں ان پہ چینج ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام کا کہنا بھی درست ہے کہ یہ ہمارے علاقوں سے تعلق نہیں رکھتے، لاہور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، ملتان میں، یا سندھ کراچی میں، یا خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر ہیں، ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب ان مسائل کو قریب سے دیکھنا ہوگا، کس طریقے سے اس کا سلوشن نکالنا ہے۔ آیا یہ جو مہاجرین ہیں تو کشمیری، کیا ان کو واپس کشمیر میں اگر یہ رہائش اختیار کرتے ہیں تو اس طریقے سے اگر یہ
ان کو نشستیں ملتی ہیں، کیا اس پہ بھی اعتراض ہوگا؟ ایک طریقہ نکالنا پڑے گا ان چیزوں کا، کیونکہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ مکمل طور پہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تمام مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم گھیراؤ کریں گے اور آزاد کشمیر کی یہ جو حکومت ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے اور پھر ہم آگے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ یہ کوئی پھر موو کرے پاکستان کی طرف اور حالات مزید خراب ہوں۔ تو وفاقی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ حساس معاملات ہیں، اس پہ نظر رکھنی پڑے گی اور فوری طور پہ مداخلت کرنی پڑے گی۔ بغیر مداخلت کی یہ حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کل کا دن 24 گھنٹے انہوں نے دیے، آگے اگر وہ مظفر آباد کا گھیراؤ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر اسمبلی وہاں پہ ختم ہوتی ہے، مزید حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے جو یہ نعرے ایک دو لگائے گئے ہیں، باڑ میں جائے پاکستان، پاکستان ہے تو آپ ہیں، آپ ہیں تو پاکستان ہے، اب یہ متنازع علاقہ نہیں ہے۔ آپ آزاد کشمیر میں آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کو بڑی عزت دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے حالات دیکھیں، وہاں پہ کس طرح بربریت آپ ہی کے بھائیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ بیچ میں ایک دریا ہے، باقی آپ اور وہ رشتہ دار ہے، ایک ہی لوگ ہیں آپ۔ بربریت اور ظلم کی انتہا وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ 21,000 سے زیادہ خواتین جو ہے وہ بیوہ بنا دی گئی ہیں، ہزاروں افراد کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، جتنے بھی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، اور بے گناہ لوگوں کو ایک ٹارگٹ مقابلے میں شو کر کے مار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تو آپ کو مکمل حقوق، ہم سے بہتر، پاکستان سے بہتر حقوق آپ کو حاصل ہیں۔ مظفر آباد چھتر چوک پہ جو ہے وہ ایک تصادم ہو رہا ہے، پولیس اور عوام کے درمیان شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ مزید اگر اس طرح کی کوئی شہادتیں ہوتی ہیں تو حالات مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو فوری طور پہ مداخلت کرنی پڑے گی۔ ویسے بھی پاکستان کے حالات جو ہیں معاشی طور پہ بڑے کمزور ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے حالات بنتے ہیں، آگے جا کے کوئی موومنٹ بنتی ہے تو یہ حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔